सररत की तमन्ना है तो गम की इंतहा कर दे, सितारे डूब कर करते हैं अनवारे सहर पैदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। ब्रदर एंड सिस्टर, हौसला अफजाई करना सीखिए, परेशान तो सभी करते हैं। ये भी याद रखें कि किसी भी हालत में अपने हौसले जो है उन्हें मत छोड़ो, क्योंकि लोग गिरे हुए मकानों की ईंटें भी उठा के ले जाते हैं। आज की वीडियो में हम इंतहाई अहम मालूमात से पर्दा उठाएंगे। कोरोना वायरस के फैलाव में सच्चाई क्या है, इसकी वजह तस्मिया क्या है, तारीख़ क्या है। बहुत पहले की बनी हुई मेरी वीडियो आप मुलाजा कर सकते हैं, जिसमें मैंने आप अहबाब को खौफ की फ़ज़ा से बाहर निकालने के लिए कहा था कि क्या ये एक वबा है या साजिश, जिसे बहुत सारे लोगों ने सराहा। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वीडियो के बाद मुतअद्दिद साइंटिस्ट, असातिज़ा, माशरे में अच्छी साख रखने वाले सहाफ़ी, कालम निगार, उलमा और बैरूनी दुनिया के इंतहाई मोतबर टीवी चैनल भी इस बात का खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि कोरोना एक साजिश है या वबा। मैंने ये भी कहा था कि हमें पहले अपना कान चेक कर लेना चाहिए। इस पर बात करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हुकूमत और हुकूमती इदारे आपके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रिवेंशन मेजर्स की मसलहत को मद्देनज़र रखकर एहतियाती तदाबीर बताते हैं। लिहाजा हमारा ये फ़र्ज़ है हम सब का कि हम इन पर सख्ती से अमल करें। वीडियो का मकसद दुनिया भर में पाए जाने वाली बेचैनी और खौफ की फ़ज़ा को ख़त्म करना, आलमी रेशा दवानियाँ, अकाइक और साइंसी तहकीक के दायरे में वसअत पैदा करना मकसूद है, ताकि हमारे साइंस के तलबा और साइंस के इदारे दुनिया में अपना नाम पैदा। वजह तस्मिया इसकी जो बताई जाती है वो ये एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी ताज या हाला के होते हैं। चूँकि इस वायरस की ज़ाहिरी शक्ल सूरज के हाले यानी कोरोना के मुशाबा होती है, इस वजह से इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया। हिस्ट्री की तरफ आते हैं तो सबसे पहले इसकी तारीख जो है, सबसे पहले इस वायरस की दरियाफ्त 1960 की दहाई में हुई थी। इस वायरस को ह्यूमन या कोरोना वायरस का नाम दिया गया था। इसके बाद इस वायरस की और दूसरी किस्में भी दरियाफ्त हुई। OC43 और E229 नामी कोरोना वायरस की एक नई वबा WHO के ज़रिए नामजद करदा 31 दिसंबर 2019 से चीन में आम हुई। इब्तदा से ही लोगों ने ऑनलाइन क्या साराइयाँ करना शुरू कर दी थी। ऐसी एक वीडियो में मुस्कुराती हुई चीनी खातून पका हुआ चमगादड़ कैमरे को दिखाते हुए कहती है कि इसका जायका मुर्गी के गोश्त जैसा होता है। तहम बयान की गई वीडियो सिरे से वुहान की है ही नहीं, और आपको ये जानकर शदीद हैरत होगी कि ये चीन के अंदर फिल्माई भी नहीं गई। यानी ये वीडियो जो दिखाई गई थी पहले मरतबा, ये चीन के अंदर बनाई भी नहीं गई। सन 2016 में ये वीडियो उस वक्त फिल्माई गई थी जब मकबूल ब्लॉगर ट्रैवल शो की मेज़बान मैनगीन वांग मगरबी बैरलकाइल के जजीरे पाओलो के दौरे पर थी। सामने आने वाले एक और दावे में इस वायरस का ताल्लुक कनाडा की नेशनल माइक्रोबायोलॉजी लेबॉर्ट्री में एक मुहक्किक की मुअत्तली से जोड़ा जा रहा है। क्या साराई है कि गुज़श्ता साल कनाडा के कौमी नशरियाती इदारे CBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक माहिर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर क्यू, इनके शोहर और चीन से ताल्लुक़ रखने वाले इनके कुछ तलबा को पॉलिसी की मुबैना खिलाफ वर्जी के बाद लैब से निकाल दिया गया था। एक और रिपोर्ट में कहा गया था कि डॉक्टर क्यू ने साल में 2 मरतबा चीनी एकेडमी ऑफ साइंसेस की वुहान नेशनल बाई सेफ्टी लेबॉर्ट्री का दौरा किया था। उसमें 12,000 से ज़्यादा ट्वीट्स और 13,000 लाइक्स वाली ट्वीट, जिसमें किसी सबूत के बगैर ये दावा किया गया कि डॉक्टर क्यू और उनके शोहर उस जासूसी टीम का हिस्सा थे। उन्होंने वुहान में मौजूद लेबॉर्ट्री पैथोजेंस भिजवाए थे और इनके शोहर कोरोना वायरस तहकीक में महारत रखते थे। CBC की रिपोर्ट में ट्वीट किए गए तीनों दावों में से एक का जिक्र भी नहीं मिल सका, हत्ता कि कोरोना वायरस और जासूस जैसी इस्लाहात इन रिपोर्ट्स में एक बार भी इस्तेमाल नहीं की गई। CBC ने इन दावों को बेबुनियाद करार दिया गया। ट्विटर पर बनाए गए जॉर्डन के थ्रेड, जिसे अब तक हज़ारों बार रीट्वीट किया जा चुका है, इसमें उन्होंने सिरे से इंग्लैंड अरब राइट इंस्टीट्यूट का सन 2015 का एक लिंक भी उन्होंने शेयर किया। वैक्सीन के खिलाफ मुहिम चलाने वाले और साजिशी फेसबुक ग्रुप्स में ये लिंक बड़े पैमाने पर शेयर किया जाए। साजिशी फेसबुक ग्रुप पेज, वॉइस मैसेजेस आप रोज़ सुनते ही जा रहे होते हैं। इसके अलावा रूसी टीवी चैनल्स पर मुस्तकिल यही नज़रिया पेश किया जा रहा है कि पुरअसरार मगरबी बासर तबकात ख़ास तौर पर वो अमेरिका को
اس کا روسی میڈیا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے۔ دا ماسکو ٹائمز کو آپ سٹڈی کر لیں۔ وریما ٹائم نامی اس پروگرام میں حال ہی میں ایک عجیب و غریب خیال یہ پیش کیا گیا کہ کرونا وائرس میں لفظ کرونا، جس کے روسی اور لاطینی زبان میں معنی تاج کے ہیں، اس بات کا اشارہ ہے کہ کسی نہ کسی صورت اس معاملے کا تعلق امریکہ سے ہے۔ در حقیقت سائنسدانوں نے اس وائرس کو کرونا وائرس کا نام اس کی تاج جیسی شکل کی وجہ سے دیا۔ یہ جا رہا ہے کہ دوا ساز کمپنیوں کا مقصد کرونا وائرس کے خلاف ویکسین سے منافع کمانا ہے، یا امریکہ کے معاملے میں مقصد چینی معیشت کو نقصان پہنچانا ہے تاکہ اپنے حریف کو کمزور کیا جا سکے۔ سسٹر حبیب الرحمان صاحب ایک کونا مشق قلمکار ہیں۔ وہ اپنے کالم کے اندر لکھتے ہیں، انہوں نے جامعہ کراچی سے سیاسیات میں ماسٹرز کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بیماریاں اور جراثیم کوئی ایسی شے نہیں جس کی دعا پیدا نہ کی ہوگی، جس کا ذکر میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کیا تھا۔ کچھ آتے میں نے آپ کو حدیثیں بتا کر یہ کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو جناب حبیب الرحمان صاحب نے بھی بالکل یہی بات لکھی ہے کہ بیماریاں اور جراثیم کوئی ایسی شے نہیں جس کی دعا پیدا نہ کی گئی ہو۔ اللہ کا قانون احتیاط کرنے کے لیے ضرور کہتا ہے، لیکن نفرت اور دوری کی تعلیم نہیں دیتا۔ اپنے رب پر مکمل یقین کے ساتھ عزم باندھیں اور خوف زدگی کا شکار ہونے کے بجائے تمام تر احتیاط کے باوجود بھی دوستی کا ہاتھ نہ چھوڑیں، ورنہ دنیا میں ہم بالکل تنہا ہو کر رہ جائیں گے۔ مالتھس ایک معیشت دان تھا جس نے آبادی کے حوالے سے یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ دنیا میں آبادی ریاضی کے حساب سے بڑھتی ہے، یعنی آبادی بڑھنے کا پروسیس جو ہے وہ 2، 4، 8، 16، 32 اور 64 کے فلسفے پہ چلتا ہے، جبکہ خوراک کی پیداوار کا پروسیس 1، 2، 3، 4 اور 5 کے پروسیس سے آگے بڑھتا ہے۔ اگر آبادی پر قابو نہ پایا گیا تو ایک وقت آئے گا کہ دنیا غذائی بحران کا شکار ہو جائے گی۔ اس نظریے کے مخالف معیشت دانوں نے مختلف دلائل دیے، جن میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ 1 پیٹ اور 2 ہاتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ پھر دنیا میں آبادی کا کنٹرول کرنے کچھ قدرتی طریقے بھی ہیں، اس لیے خاندانی منصوبہ بندی کی بھی مہم چلائی گئی۔ قدرتی طریقوں میں عالمی اور مقامی جنگیں، طوفان، سیلاب، زلزلے، وبائی امراض سے لاکھوں کروڑوں افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح دنیا کی آبادی میں قدرتی طور پر ایک توازن قائم رہتا ہے۔ تو لہٰذا معاشیات کے جو ایکسپرٹس تھے اس کی بھی سائنس اور آبادی کے بڑھنے سے ایک جنگ چلی آ رہی ہے بڑے زمانہ سے۔ لہٰذا کینسر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کینسر سے اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے کہ اس کے خوف سے مر جاتے ہیں۔ کرونا وائرس واقعی ایک وبا ہے یا وبا کی آڑ میں کوئی سازش کہ اس کے ذریعے پوری دنیا میں ایک ایسا معاشی بونچھال پیدا کر دیا جائے کہ ہر ملک کی اقتصادیات کو تباہ کر دیا جائے۔ چھوٹے ممالک اپنی اقتصادیات کو سنبھال نہیں سکیں گے اور وہ بڑی قوتوں کے دستے نگر ہو جائیں گے، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، کاروبار بند ہو جاتے ہیں، اساتذہ کو تنخواہ نہیں مل سکیں گی، شادی ہال بند، شادیاں ملتوی ہو جائیں گی، اس سے شادی ہالوں کا کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا، پکوان والوں کا نقصان ہو جائے گا، اس سے جڑے ہوئے دیگر افراد اور ان کے ادارے بھی بری طرح متاثر ہو جائیں گے۔ تو اس سے بہت کچھ ہو سکتا ہے اور یہ ہم قید کی طرف اس طرح چلے جائیں گے۔ برادر اینڈ سسٹر، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری سوچ کتنی محدود ہے، اس کے متعلق دنیا میں کتنی کنفیوژن ہے، یعنی اس کرونا کے بارے میں دنیا میں کتنی کنفیوژن ہے، اور ہم اسے پکڑ کر خوف و ہراس کی فضا پیدا کر رہے ہیں۔ ہمارا بیسیکلی معاشرہ اس چیز کا عادی ہو چکا ہے کہ ہم کسی بھی دوسرے کو اذیت میں مبتلا دیکھ کر ہم خوش ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم بریکنگ نیوز کے لیے وہ اس کے شیدائی ہو چکے ہیں، اور باب علم و دانش سے بھی اپیل ہے کہ آپ اس کی ساری بیک گراؤنڈ سٹوریز کو آپ سٹڈی کریں، اور آپ بیک گراؤنڈ سٹوریز کو سٹڈی کرنے کے بعد آپ معاشرے میں جو خوف کی فضا ہے اس کو آپ کم کرنے میں کردار ادا کریں۔ ہاتھ دھونے کے بارے میں صرف کوئی وائرس نے ہی نہیں کہا ہے، یا میں کرونا نے نہیں کہا کہ صرف اور صرف ہاتھ دھو۔ مسلمانوں کو تو یہ پہلے ہی پتہ ہے کہ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ and loves those who purity themselves۔ اللہ تعالیٰ نے تو ویسے بھی ہمیں ارشاد فرمایا، ہم وضو کرتے ہیں تو اس سے ہم ویسے بھی الحمدللہ ہمارے ہاتھ پاؤں صاف ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمان کو تو بہت زیادہ ویسے بھی صفائی کے بارے میں جو ہے نا وہ احکامات دیے گئے ہیں، اور ہمیں ان تمام پریونشن میئرز کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے۔ پریشان ہونے سے پہلے یا خوف میں مبتلا ہونے سے پہلے آپ ذرا یہ غور کر لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے، آپ بھول گئے ان چیزوں کو، آپ ذرا غور کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا ختم کر کے صرف اللہ کے ماننے والوں کو بچایا، حضرت ابراہیم 40 دن آگ میں رکھ کر محفوظ رہے، حضرت
اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے سے اللہ نے ان کو بچایا اور آب زمزم کا تحفہ دے دیا. حضرت یونس السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر محفوظ رکھا. حضرت ذکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا ہونے کی خوشخبری سنا دی. حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کی طرح نرم کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام انسان، جن، چرند، پرند، ہوا، پانی پر بادشاہت دے دی. حضرت صالح علیہ السلام کو پہاڑ میں سے اونٹنی نکالی اور اس نے باہر آ کر بچہ جنا. حضرت عزیز علیہ السلام 100 سال تک ان کو سلایا اور کھانا گرم رکھا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو غلامی کی زندگی میں جیل بھیجا اور اسی ملک کا بادشاہ بنا دیا. خوابوں کی تعبیر جیسی دولت عطا فرما دی. تو برادر سسٹر، ہم کس دنیا میں کھڑے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ لہٰذا ہمیں حقیقت کی طرف آنا چاہیے یا کہ میڈیا کو اسٹڈی کریں. جو پینشن میئرز کے ساتھ آپ ان کو اسٹڈی کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ یہ اس طرف ڈیولپ ہوگا کہ حفاظتی احتیاطی تدابیر انتہائی ضروری ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. علماء کرام سے التماس ہے کہ لوگوں کو خوف و ہراس سے باہر نکالنے کے لیے حدیث قدسی آپ کو اسکرین پہ یہ نظر آ رہی ہے کہ لا ادوا ولا سفرا ولا حاما. تو میری علماء کرام سے اپیل ہے کہ وہ اس حدیث کو اس کی ذرا وضاحت فرمائیں. مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کس فلسفے پہ عمل کر رہے ہیں. بفیض مصلحت ایسا بھی ہوتا ہے زمانے میں کہ رہزن کو امیر کارواں کہنا ہی پڑتا ہے. اسی ترقی کی بنیاد جو ہے وہ مسلمانوں کی ہی مرہون منت ہے. اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم فطرت کے اسرار و رموز کو جانیں. غیر مسلم E.G. براؤن پریکٹس آف میڈیسن میں لکھتا ہے کہ جب یورپ کے عیسائی لوگ اپنے علاج کے لیے بتوں کے آگے جھکتے تھے، اس وقت مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ شاندار مسلمان جو ہے وہ معالج موجود تھے. ہم نے ہر چیز کو علاج بنا دیا، حالانکہ قرآن تو کہتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی بیماری آئی نہیں جس کا کوئی علاج نہ ہو. آپ شہد کو دیکھ لیں کہ شہد جیسی جراثیم کش دوا ملڈ اینٹیسیپٹک کون بنا سکتا ہے. آج ہمارے معاشرے کو پھر سے ایک سقراط کی، آج ہمارے معاشرے کو پھر سے ایک امام ابو یوسف کی، آج ہمارے معاشرے کو پھر سے ایک منصور کی ضرورت ہے. وبا میں، ہر بلا میں، ہر پریشانی میں ہمیں سچ کا ساتھ دینا ہوگا. اس لیے اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ہمارے ساتھ ہونا یہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی پٹ رہے ہیں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم آخرت میں بھی پٹیں گے اس لیے کہ ہمارے کام مسلمانی والے نہیں تھے. ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں خوف زدہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. ہر دوسرا مداری اس وقت کورونا کے نام کا ایک نیا شوشہ چھوڑ کر پروڈکٹ بیچ رہا ہے. برادر سسٹر، یہ سب مفروضے ہیں. ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جو کوئی جدھر لگاتا ہے ہم چل پڑتے ہیں. ہمارے اندر سے وہ ایمان کدھر گیا ہے؟ ڈر اور خوف سے لوگوں نے حدیثوں کو بھی بدل دیا ہے. خراب کر کے ہم یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو، مفہوم اس کا یہ بتا رہے ہیں کہ بیماریاں متعدی ہوتی ہیں اور چھوت کی ہوتی ہیں. خدا را اپنے اوپر، اسلام کے اوپر، مذہب کے اوپر اور مذہب کے ماننے والوں پہ کوئی رحم کریں. ایسا نہیں کریں، بلکہ اس حدیث کو مکمل آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں سخت منع فرمایا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. بیماری سے انکار نہیں ہے کسی مسلمان کا، کسی سائنٹسٹ کا، کسی ہمارے مسلمان اسکالر کا. انکار صرف یہ ہے کہ جو ایک سے دوسرے کو ہم نے یہ بنا کر لوگوں کو خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں. یہ چیز کہ مت پوچھ میرے کاروبار کا، اندھوں کے شہر میں آئینے بیچتا ہوں. تو برادر سسٹر، میرے کہنے کا جو مقصد ہے ہمارا بیماریوں سے بالکل انکار نہیں ہے. بخاری شریف کتاب الطب جو ہے وہ بڑی پڑی ہے، اس کے اندر بڑی ڈیٹیل سے اندر تمام بیماریوں کے بارے میں بڑی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر علاج بھی لکھے ہوئے ہیں. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں بیماری لا علاج ہوگی، یا خدا را خبر کو رحم کرو، اور اللہ نے دنیا کے اندر کوئی بیماری ایسی بھیجی نہیں جس کا علاج نہ ہو. کوئی لا علاج نہیں ہوتی ہے. ہم رمضان میں سبزیاں، فروٹ، آلو، ٹماٹر اور گوبھی بھی مہنگی کر دیتے ہیں. ہم وباؤں، بلاؤں اور قحط میں ذخیرہ اندوزی بھی کر لیتے ہیں. ہمارا فلسفہ بہت زبردست، میں بھی پیو ہوٹل میں اور چندہ بھی دو مسجد میں، شیخ بھی خوش رہیں اور شیطان بھی بیزار نہ ہو. پریونشن از بیٹر دین کیئر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو تو اس کو بہت زیادہ سمجھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے کہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے. بحیثیت استاد، بحیثیت عالم، بحیثیت کمیونیکیٹر، بحیثیت سپیکر، بحیثیت میڈیا کنسلٹنٹ، وہ نیوز، وہ باتیں جو معاشرے میں خوف و ہراس پھیلا کر لوگوں کو مزید بیمار کر دیں،
میرے خیال میں ہمارا حشر بھی قیامت کے دن بہت برا ہوگا، لہٰذا ہمیں کوئی بھی ایسا غیر ذمہ دارانہ بیان کرنے سے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ معاشرے پر اس کے کیا اثرات مرتب۔ سسٹر، سیاست جو ہے یہاں ٹیلنٹ رکھنے والے مخلص محنتی لوگوں کی جگہ نہیں۔ سیاست کے اندر جو ہے نا اس وقت مخلص اور محنتی لوگوں کی جگہ نہیں، لائق محنتی مخلص قابل سیاسی کارکن جو ہے وہ سرکنڈے کہ وہ خشک تنے ہیں جنہیں جلا کر اقتدار کی دیگیں پکائی جاتی ہیں۔ سیاست کے باغوں کی رکھوالی غریب کارکنان کرتے ہیں۔ یہ کرونا ہو، سارس ہو، طاعون ہو، ٹھیک ہے، زلزلے ہوں، یہ جتنے بھی آفات آتی ہیں ہمیں کچھ سکھانے، سمجھانے اور پڑھانے کے لیے آتی ہیں۔ ارباب اختیار کو بھی اور میرے عوام دوستوں کو بھی، میری برادر سسٹر، میری ماؤں بہنوں کو بھی ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ ساری آفات پہلے بھی آتی ہیں، آتی رہیں گی، کیوں آتی ہیں اس کے اوپر ہم پھر بات کریں گے، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ بہرحال پیغام یہی دے کر اجازت چاہوں گا کہ مسرت کی تمنا ہے تو غم کی انتہا کر دے، ستارے ڈوب کر کرتے ہیں انوار سحر پیدا۔